मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस तरीके से हिंदुस्तान ने हमारे एक खैर सगाली के जेस्चर को अपनाते हुए हिंदुस्तान में आमादगी का इजहार किया और फिर आमादगी के बाद इस तरह इनकार का उन्हें जवाब तलाश करने पड़े। It is obvious that behind Pakistan's proposal for talks to make a fresh beginning, the evil agenda of Pakistan stands exposed, and the true face of the new Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, has been revealed to the world in his first few months in office. CPAC में अब जो हमारा तीसरा स्ट्रैटेजिक पार्टनर होगा या इक्तिसादी पार्टनर होगा वो सऊदी अरेबिया होगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों में पाक भारत ताल्लुकात ने बेहतरी की उम्मीद से जंग की धमकियों तक का सफर तय किया है और इसका आगाज भारत की तरफ से आमादगी जाहिर करने के बाद पाक भारत वज़रा ख़ारिजा की मुलाकात से पीछे हटने से हुआ है। अब जहां मोदी सरकार के इस यू टर्न पर पाकिस्तान और भारत में यकसां तौर पर हैरत का इजहार किया जा रहा था और अगर ये काफ़ी नहीं था तो अब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय आर्मी चीफ बाकायदा धमकियों पर उतर आए हैं और उनके नज़दीक पाकिस्तान को दर्द महसूस कराने का वक्त आ गया है। उनके मुताबिक भारतीय फौज की कार्रवाई में सरप्राइज होता है और भारत अपनी अगली कार्रवाई की तफसीलात नहीं बता सकता। अब जाहिर बात है इसका रद्द-ए-अमल पाक फौज की जानिब से भी आया है। पाक फौज के तर्जुमान ने बजा तौर पर अब ये कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान गैर जिम्मेदाराना है और पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और जंग के लिए भी तैयार है। हमने हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी साहब को भी सुना। वो फरमा रहे थे कि भारतीय आर्मी चीफ को यह सोचना चाहिए कि वो बीजेपी के सरबराह नहीं है और वो किसी सियासी जमात का आलाकार ना बने। और इससे कबल हमने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये ट्विटर पैगाम भी पढ़ा जिसमें उन्होंने उनकी अमन मुज़ाकरात की बहाली की दावत पर भारत का जो एक मुतकब्बिराना और मनफी जवाब आया उस पर मायूसी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इसे अदना लोगों के बड़े ओहदों पर फाइज होने और बसीरत से आरी होने का शाखसाना करार दिया। लेकिन बुनियादी सवाल अपनी जगह है नाज़रीन कि भारत के इस गैर जिम्मेदाराना बल्कि जारहाना अंदाज की वजह क्या है। मोदी सरकार अगर दाखिली तौर पर इस वक्त करप्शन इल्जामात की वजह से बौखलाहट का शिकार है, अगर इलेक्शन मोड में है, तो पाकिस्तान को भारत के इन अंदरूनी हालात का इदराक रखते हुए क्या पॉलिसी बनानी है और किस तरह अपनी खारिजा पॉलिसी का तयन करना है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे मेहमानों का भी तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर जनाब अली मोहम्मद खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर जनाब राना तनवीर हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं हमारे साथ। बुखारी साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सो अली मोहम्मद खान साहब, मैं अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, ज़रा समझाइए हमें कि हुआ क्या है गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे वज़ीर आज़म ने एक बड़ी नेक नियति से ख़त लिखा था, तो ये भारत का जो रिएक्शन आया है जिसमें अब उनके आर्मी चीफ की धमकी भी शामिल हो गई है, हुकूमत ने क्या तज्जिया किया है, भारत का ये रवैया क्यों है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका तू इम्तिहान हमारा। पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम, पाक फ़ौज, हमारे इदारे, सब हर तरह के चैलेंज के लिए हम तैयार हैं। पता नहीं ये किस कौम को ही ललकारते हैं। 65 में भी ललकारा था, फिर अभी तक वो अपने गिरे हुए दांत ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमेशा जो है जब भी कोई अमन की बात करता है तो जो नासमझ होते हैं वो उसकी कमज़ोरी समझते हैं। ये टेढ़ी सी टोपी पहनी है ना उनके चीफ ने, ये सर ही नहीं रहेगा। आप उनके आर्मी चीफ की बात? हाँ, ये सर ही नहीं रहेगा जिस पे ये टोपी पहनेगा। टोपियाँ जो पहनते हैं ना सरों पे, वो इस तरफ हैं, आके देख लें। लेकिन हमने अमन का मैसेज दिया बावजूद इसके कि कश्मीर में हमारे मुसलमानों के साथ वो क्या नहीं कर रहे। इस बार आशूर में उनको निकलने तक नहीं दिया, मुसलमानों को मुहर्रम में निकलने तक नहीं दिया।
اس کے باوجود ہم نے، اور اگر آپ دیکھیں کنسسٹنٹ پاکستان کی ایک لائن رہی ہے، چاہے وہ ہماری گورنمنٹ رہی ہے اور چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی شروع میں کوشش کی تھی اگر آپ یاد کریں، لیکن ہمیشہ ان کی طرف سے کنسسٹنٹ ایک لائن ہے. اور دیکھیں اس کو اگر آپ اس چیز سے جوڑیں نا، جو پومپیو صاحب آئے تھے اور ان کو بڑا کیٹیگوریکلی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے ایک جو میسج دیا تھا اس میٹنگ میں کہ آپ افغانستان میں تو امن کی بات کرتے ہیں لیکن آپ ایسٹرن بارڈرز کو دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پومپیو گئے انڈیا. تو میں تو اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کو صرف ہندوستان کا بیان نہ سمجھیں، اس کے پیچھے شاید اور بھی کوئی. لیکن آپ کو اندازہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو بھارت کی طرف سے جو پہلے مذاکرات پر آمادگی تھی اس کو ویلکم کیا تھا، ان کو شاید ضرورت نہیں تھی ایسا کرنے کی. بہرحال یہ ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کی اور ہیں، دکھانے کی اور ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہندوستان کا ایک کردار رہا ہے کہ ہمیشہ سے وہ جس طرح ہوتا ہے نا، سائڈ کک نہیں ہوتا کسی بندے کا، جو ایک بڑا بدماش ہوتا ہے اس کا چھوٹا ایک اس نے گلیوں میں گونڈے منڈے چھوڑے ہوتے ہیں. ہندوستان کو تو ہمیشہ سے یہ کردار رہا ہے. ہم نے ہی ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور کیونکہ دیکھیں مسئلہ بھی زیادہ ہمارا ہی ہے. کشمیر کی آزادی ہم چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں یہ مسئلہ لنگر آن ہو. ہمارے پاس ایک جو وے فارورڈ ہے وہ تو پیسفل وے فارورڈ ہی ہے، یعنی کہ ہم تو پیسفل مووز ہی کر سکتے ہیں، سفارتی مووز ہی کر سکتے ہیں جو ہم نے کیے. ہاں جب کبھی موقع آئے گا پھر بتا دیں گے ٹیلی ٹوپیوں والوں کے کہ ہمارے ہاتھوں میں کتنا دم ہے، اور پھر اس میں نہ کوئی نون لیگی ہوگا نہ کوئی پیپل پارٹی کا جالا ہوگا، پھر پاکستانی ہوں گے، لیکن اس کا بھی موقع نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں ایک چیز ہے، شاید آنے والا الیکشن ہندوستان میں جو ہے وہ ان کی پالیسیز ڈیسائیڈ کر رہا ہے. آپ ان کے جو داخلی طور پر الیکشن موڈ ہے گورنمنٹ کا اس کی وجہ سے. رانا تنویر صاحب اس پر آپ اگر رہنمائی فرما سکیں ہماری بھی اور پریزنٹ گورنمنٹ کی بھی. اب ظاہر بات ہے آپ کی جماعت نے بھی مودی سرکار سے ڈیل کیا، نواز شریف صاحب نے ڈیل کیا. سو اس وقت ہم جو بھارتی رویہ دیکھ رہے ہیں یہ مودی سرکار کا اور مودی صاحب کا مسئلہ ہے کیا؟ اپوزیشن کی اسیسمنٹ کیا ہے صورتحال؟ جواد صاحب شکریہ. میں اگر تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو مودی کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان سے وہ لے کے چلا ہے ایک سٹانس. جیسے وہ الیکشن میں جاتے بھی یہی سٹانس لے کے الیکشن میں جاتے ہیں ہندوستان میں. تو بھی جب سے مودی پرائم منسٹر بنے ہیں اس وقت سے آپ دیکھیں تو اینٹی پاکستان کچھ زیادہ انہوں نے ایک وہاں پہ ماحول بنایا ہوا ہے. تو ہم نے کوشش کی، کیونکہ جو پاکستان کا ایک سٹانس ہے وہ تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہم ایک امن پسند قوم ہیں اور اس خطے میں اسپیشلی اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، یہ کبھی آرمی چیف کا یہ دوسرا تیسرا بیان ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ ہی نہیں بلکہ اشتعال انگیز بیان ہے. جارحانہ تو اور بات ہے، یہ اشتعال انگیز اشتعال دلانے والی بات ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ ریسٹرینٹ شو کیا. ہماری آرم فورسز فلی اکوپڈ ہیں، سبھی کو پتہ ہے کہ کس طرح کی ہماری افواج پاکستان ہیں، وہ پروفیشنل ہیں اور کسی بھی چیلنج کے لیے وہ تیار ہیں سامنا کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سوائے گیدڑ بھبکیوں کے یا ان کا کوئی انٹرنل مسئلہ بھی رہتا ہے. جس طرح ابھی آپ نے بات کی ان کے الیکشن آنے والے ہیں تو اینٹی پاکستان ایک کریٹ کر کے فوبیا سا وہ اس میں چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. لیکن ٹھیک کہا فارم منسٹر نے کہ ان کا اگر کوئی یہ مسئلہ ہے تو آرمی چیف کو یا ان کی افواج کو کسی پارٹی کا جو سیاست ہے اس میں نہیں شامل ہونا چاہیے یا ان کا سٹانس لے کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تاکہ وہ الیکشن میں ان کو کچھ فائدہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی جو انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کی بات کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو کراس بارڈر فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وہ چھوٹی موٹی چھیڑ خانی کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ جرت نہیں کریں گے کہ پاکستان کی طرف وہ کسی گندی آنکھ سے دیکھ سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں یا کتنے ہم اکوپڈ ہیں. جس طرح ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ نیوکلیئر اسٹیٹ وی آر نیوکلیئر نیشن. تو اس پہ ان کو نہ شک ہے نہ وہ کسی خوش فہمی میں ہے. اس لیے یہ ان کا کوئی انٹرنل معاملات ہے جن کو سلجھانا چاہتے ہیں. لیکن میں میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کو ڈیل اس لیول پہ کرنا چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اب جس طرح کے بھی ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، لیکن ان کو ڈائریکٹ اس لیول پہ نہیں انوالو ہونا چاہیے. ان کا ہمارا فارن آفس ہے،
ہمارے افواج پاکستان ہیں ڈی جی ایس پی ڈی جی آئی ایس پی آر، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لیٹر لکھنا یا ٹویٹر کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیول کی بات نہیں ہے، وہ مودی کے لیول کی بات بخاری صاحب کو ذرا شامل کر لوں گفتگو میں. ہم اس طرف بھی آتے ہیں، ہم اس کے اوپر ہمارا ریاکشن کس فورم پر آنا چاہیے اس پر بھی بات کرتے ہیں. سو نیئر صاحب، یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت کے انٹرنل حالات اس وقت کیسے اس کی فورن پالیسی کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. تو ہماری غلطی صرف یہ ہوئی، ہماری یعنی حکومت کی اور پاکستان کی، کہ ہم نے مذاکرات کی حامی اور آمادگی کا اظہار کر دیا؟ ہمارا اور تو اس صورتحال میں کوئی غلطی یا مس کیلکولیشن نہیں ہے پاکستان کی طرف سے. شکریہ. بات یہ کہ ابھی میرے دوسرے دو ساتھیوں نے کہا کہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں. بالکل ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ پرامن رہنا چاہتے ہیں. ابھی پوزیشن یہ ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ کی سچویشن ہے. انڈیا نے ہمیشہ ایروگنس کی ہے. آج نہیں کئی مرتبہ ہم نے پہلے بھی نیگوسیشن کی بات کی اور الٹیمیٹلی وہ بیک آؤٹ کر گئے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط انہوں نے لکھا مودی نے مبارکباد کا اور ہم نے رسپونڈ کیا جی ہم اس پہ نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں. یہ خط لکھنے سے پہلے فورن پالیسی کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا پرائم منسٹر صاحب آن بورڈ لے لیتے ہیں فورن آفس کو، بلکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنی اسٹرینتھ شو کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہم امبیرسمنٹ فیل کریں کہ ہمارے آنریبل پرائم منسٹر ہے، ہمارا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اگر اس کو خط کے رسپانس میں ہمیں یہ پیغامات ملتے ہیں تو یہ کوئی درست بات نہیں ہے. اور سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ اس ریجن میں ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پمپیو کی انہوں نے بات کی، فارن منسٹر کے ساتھ کوئی گفتگو، اور ایئرپورٹ پہ جا کے ان کی اور گفتگو تھی، انڈیا پہنچ کے ان کی اور گفتگو تھی. تو ہمارا جو ایگزسٹنس کا معاملہ ہے، ہمارا سروائیول کا معاملہ ہے، اس پہ پوری قوم متحد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایگریشن کے موڈ ہیں تو پاکستان اس پوزیشن میں ضرور ہے، پاکستان آرم فورسز بھی اور پاکستان کی عوام بھی، کہ ہم اسی طرح ان کو رسپونڈ کریں گے. لیکن آپ نے جیسے فرمایا ہے اگر وزیراعظم پیشگی اطلاع دے دیتے اس خط کی اپوزیشن کو تو آپ اس کے برعکس مشورہ دیتے؟ آپ کہتے ہیں وزیراعظم کو نہ لکھیں یہ خط، نہ مذاکرات کی خواہش کا اظہار کریں؟ بات یہ ہے کہ اس پہ بات بڑی سیدھی سی تھی. دیکھیں ابھی ہماری پارلیمنٹ میں ایگزسٹنس ہے، ہمارا فورن آفس ہے، اور بڑی بنیادی بات پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کی کہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس پہ. دیکھیں باقی دنیا کی جتنی بھی ان کی لوور ہاؤس کی یا اپر ہاؤس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کا بڑا ایفیکٹو رول ہے. آج ہمیں اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ایفیکٹو رول لانا ہے، اس لیے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ساری جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے، ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں اور پھر اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ خط کس لیول پہ جانا چاہیے تھا، پرائم منسٹر لیول پہ جانا چاہیے تھا، فارن منسٹر پہ لیول پہ جانا چاہیے تھا، یا سیکرٹری لیول پہ جانا چاہیے تھا. دیٹ از ون تھنگ. ہم نے اپنی انٹینشن کنوے کی. لیکن آپ دیکھیں انڈیا کا کتنے عرصے سے بڑا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ رہا ہمیشہ ان کا، ہمارے ہر ایفرٹ کو انہوں نے فرسٹریٹ کرنے کا. ابھی یہ ہمارا ایفرٹ تھا، ہماری پرائم منسٹر کا ایفرٹ تھا، اس کو فرسٹریٹ کر دیا نا. بنیادی طور پر خان صاحب ان کا نقطہ اعتراض یہ ہے، ظاہری بات ہے ہمارے وزیر خارجہ ہیں، ہمارا دفتر خارجہ ہے، آپ کی کابینہ کی کمیٹیز ہوتی ہیں سلامتی کی، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہوتے ہیں. تو اب اگر ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندرونی حالات نے اجازت نہیں دی اس لیے بھارت کا رویہ ایسا ہے، تو کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا بھی ہوم ورک پورا نہیں تھا، ہم شاید ادراک نہیں کر پائے کہ بھارت کے اندرونی حالات کیا ہیں اور ریسپانس آئے گا کیا وہاں سے. دیکھیے پاکستان نے ماضی میں بھی بڑے منجھے ہوئے فورن منسٹرز پیدا کیے، لیکن میں سمجھتا ہوں فی زمانہ انہی میں سے ایک آپ کے ساتھ ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، فی زمانہ بہت ایبل ہیں اور معاملات کو ہینڈل کرنا بھی جانتے ہیں، بار بھی پارلیمان کے اندر بھی. دیکھیں جیسے ہی انہوں نے آفس سنبھالا ہے تو 2-3 بڑے زبردست مووز ہوئے ہیں. جو کابل گئے وہ سعودی عربیہ سے گفتگو ہوئی، پھر خان صاحب خود تشریف لے گئے، پومپیو بیچ میں ادھر تشریف لائے. پومپیو کو بڑا ٹھیک ٹھاک میسج ملا، فرم، پولائٹ بٹ ویری فرم. پہلی بار آپ نے دیکھا کہ پومپیو بیٹھا ہے، امریکن ہائیسٹ لیول کا ایک آفیشل بیٹھا ہے،
سامنے ہمارے اسی کے بالکل پیرل جو ہمارا سٹاف ہے بیٹھا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان کے ساتھ سارا, اور ہمارے آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں, خان صاحب اس کو پریزائڈ کریں بیچ میں سے. دیز آر پکچرز وچ ور دیز سے الاٹ. اس سے میسج ہی جاتا ہے آپ کے تمام بیرون ممالک کو کہ who is calling the shots. ٹھیک ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ان پاور ہے, وہ میسج بھی ختم ہو گیا. پولیٹیکل اور ہماری جو ملٹری گورنمنٹ ہے, ملٹری جو ہماری لیڈرشپ ہے, دے آر آن ون پیج. تو میسج بڑا کلیئر گیا پومپیو کو, اور کلیئر اس کو بتایا گیا کہ آپ بالکل افغانستان میں امن چاہتے ہیں, ہم بھی امن چاہتے ہیں, لیکن آپ مہربانی فرما کے ہمارے ایسٹرن بارڈرز کو دیکھیں, کیونکہ ہندوستان جس سے آپ کا بہت پیار محبت ہے, تو ذرا ان کو بھی دیکھیں. تو رانا صاحب ذرا اس پر ہمیں بات بتائیے کہ وزیر اعظم کی شخصیت پر جس طرح بات کی بھارت کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے, اس سے ہمیں کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ ظاہر بات ہے انہوں نے کچھ سٹیمپس کے اجرا کو ایشو بنایا ہے, کسی بھارتی فوجی کی لاش کی بے حرمتی کا ایک الزام دھرا ہے ہمارے اوپر, لیکن یہ برہان وانی صاحب کو ہیرو تو نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا سر, لیکن مودی صاحب آئے تھے, مودی صاحب تو جاتی برا بھی آئے تھے. حالات بدلے ہیں, بھارت کو شخصیات سے بھی مسئلہ ہے پاکستان میں. دیکھیں میں بالکل کوئی کیونکہ ایسی بات ہے, ہندوستان کا مسئلہ ہمارے ساتھ جو انہوں نے ابھی بیان دیا آرمی چیف نے, اس پہ ایک تو بڑی واضح بات ہے, اس پہ ہم کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن یہ بڑی واضح ہے کہ ہم پوری قوم اس مسئلے پہ یکجان ہے, اور ہندوستان کسی غلط فہمی میں نہ رہے. یہ تو پیغام ہے ان کے لیے, جو پہلے بھی ہم نے بات کیا, وی آر فلی اکوپڈ, وی آر فلی پریپیئرڈ ٹو فیس دا چیلنجز. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی جو ان کی گورنمنٹ آئی ہے, میں نے بات شروع کی تو آپ نے کہا اس پہ بعد میں آئیں گے, تو بخاری صاحب نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی. یہ واقعی میں سمجھتا ہوں جو ہینڈلنگ ہوئی ہے ہم سے بالکل مناسب نہیں ہے, اور شاہ محمود صاحب کی قابلیت پہ ہمیں کوئی کویشچن نہیں ہے, وہ ہیں, لیکن جس طرح چیزیں ہینڈل ہوئی ہیں, یہ انہوں نے کہا جی پومپیو آیا, کیا جب ٹیلی فوننگ کنورسیشن ہوئی اس پہ کنٹروورسی آئی, جب یہاں سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں آئی کوئی ان کی پومپیو کی, وہاں اس نے کچھ سٹیٹمنٹ ایشو کی, ہم یہاں کچھ کہتے رہے. اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں, اسی طرح لیٹر لکھنے والی بات ہے, پھر ٹویٹر والی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک اپنا رسپیکٹ ہے اس نیشن کی, پاکستان کی اور اپنی قوم کی. ہمیں اس لیول پہ, جس طرح آپ نے بات کیا بخاری صاحب نے, اس لیول پہ بات کرنی چاہیے تھی. ہمارا سیکرٹری فارن افیئر ہے, ہمارے منسٹر صاحب ہیں, ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہے, ان کے آرمی چیف نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا صحیح جواب اس کا دیا ہے, جو ٹی وی پہ چل بھی رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے پرائم منسٹر کو انوالو نہیں اس لیول پہ ہونا چاہیے, کیونکہ جس قسم کے بھی پرائم منسٹر جس طرح بھی الیکٹ ہوئے ہیں, لیکن ہمارا پرائم منسٹر ہے اس وقت. ابھی جو ٹویٹر ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے لوگ, چھوٹی سوچ, کوئی ویژن نہیں ہے. اگر ادھر سے جواب آئے گا, پھر جواب آئے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہیں ہی ہندوستانی موتی ہے یا کوئی بھی, ہم ان کو سمجھتا بے شرم لوگ ہیں. لیکن ہماری ایک اپنی ایک خودداری ہے, ہماری ایک خوددار قوم ہے, تو اس پہ اس کا پرائم منسٹر کو اس طرح نہیں اس لیول پہ انوالو ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو بڑا احتیاط سے ہینڈل کرنا ہے. ہم نے اوور امبیشیس ہم نے نہیں ہونا, کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں لینی ہم نے کہ ہم اقتدار میں آئیں تو فوراً. یہ ایشو ایسے ہیں, یہ کور ایشوز ہیں جو حل ہونے چاہیے ہندوستان کے ساتھ. مسئلہ کشمیر ہے, یہ کور ایشو ہے. اس وقت تک ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بہتر ہو سکتی جب تک یہ اس ایشو پہ ریزالو نہ ہو, بیٹھ کر بات نہ کی جائے. اور یہ بات درست ہے کہ ایک ہی راستہ ہے مذاکرات. جنگ کے ذریعے کوئی آج کا ٹائم نہیں ہے کہ جنگ کے ذریعے کوئی کسی ملک کو فتح کر لے گا. میں بریک لے لوں, آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لے لوں. آپ کہہ رہے ہیں کور ایشو ہے, بھارتی ریاکشن ہمارے سامنے ہے. آپ ٹویٹر پہ پاکستان کی سٹیٹمنٹ پر اعتراض کر رہے ہیں. آپ ٹویٹر کا ذرا جائزہ لیجئے تو پاکستانی عوام کا آپ کو یہ جذبہ بھی ملے گا کہ شاید پاکستانی وزیراعظم کو اسی زبان میں جواب دینا چاہیے تھا. سنیے بخاری صاحب سے ناظرین اب یہ سوال رکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اور پاکستانی وزیراعظم نے تو بھارت کو ٹیررزم پر بات کرنے تک آمادگی کا اظہار کر دیا, تو پاکستان کو کیا مزید کرنا چاہیے تھا کہ بھارت کا جواب اور رد عمل کچھ مختلف ہوتا اس سے؟ بریک کے بعد یہ سوال اٹھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. نیر بخاری صاحب, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس سوال کے ساتھ. ہمارے سامنے ایک ایگزامپل سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ہے, جن کے حق میں مودی کا جو یار ہے یہ نعرہ آیا, اور اس وقت ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ٹویٹر پر خود آگے بڑھ کر سخت الفاظ میں جواب دیا ہے بھارت کے رویے کا. تو
ان دونوں کے درمیان میں ہمیں کس کا چناؤ کرنا ہے نیر بخاری صاحب؟ اس میں کوئی ٹھیک یا غلط کی بحث ہے؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، دیٹ از دی پرائم تھنگ. اور نیشنل انٹرسٹ میں ہمارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہوں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلے 70 سال کا ہمارا جو ایشو ہے کشمیر ایشو، یہ بڑا وائٹل ایشو ہے پاکستان کے ایگزسٹنس کے لیے، پاکستان کے سروائیول کے لیے. اور جس قسم کا رویہ ہندوستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے، بالخصوص پچھلے چند سالوں سے جو ایٹیچیوڈ رہا اور جس طرح بربریت ادھر ہو رہی ہے، تو انریسٹ تو پاکستان کی بھی عوام میں بھی ہے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کشمیری بھائی ہیں، اور ان کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. لیکن جو ایٹیچیوڈ رہا انڈین گورنمنٹس کا اور ان کی لیڈرشپ کا، وہ آپ دیکھیں جب بھی ہم نے کوئی پازیٹیو ڈائریکشن میں بات کی، ہمیں کبھی اچھا رسپانس ان سے نہیں ملا. اور میں سمجھتا ہوں آج یہ آئی ٹی کا زمانہ آ گیا، ٹرمپ بھی ٹویٹر کرتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر بھی ٹویٹر کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جواب ان کے فورن آفس نے دیا تھا. انہوں نے اس میٹنگ کو کال آف جو کیا اور جو وڈرا کیا، وہ ان کا فورن آفس کا ایک نمائندہ کوئی گریڈ 19 20 22 کا آفسر ہوگا جس نے کیا. تو اس کو بھی ہمارا فورن آفس ہی رسپونڈ کرتا تو بہت زیادہ مناسب بات تھی. کیونکہ مودی نے کوئی ٹویٹر نہیں کیا، مودی نے آپ کو مبارکباد کا خط لکھا اور آپ نے اس کو دعوت دے دیا اور جی بات چیت کرتے ہیں. سفارتی آداب کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے فیوچر انگیجمنٹ کی کوئی راہ زیادہ ہموار رہتی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ فیوچر انگیجمنٹ ہم چاہتے ہیں، لیکن آن ایکول بیسس. ہماری انگیجمنٹ جو بھی ہو آن ایکولیٹی ہو، اور یہ کہیں بھی محسوس نہ ہو کہ پاکستان کوئی کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہے. انٹینشنز ہماری بہت ٹھیک بھی ہوں گی، لیکن انٹینشنز کنوے کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مناسب طریقہ وہی تھا کہ ہمارے فورن آفس کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تھا اور رسپونڈ ضرور کرتے اس کو. اور ابھی بھی جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن لیٹ سی واٹ از ان فیوچر. ہماری فیوچر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس پہ اس گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے، اس پہ پاکستان کے پولیٹیشنز کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا فیوچر پلان آف ایکشن کیا ہونا چاہیے ہندوستان کے ساتھ، انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اور بائیلیٹرل بھی. دو باتیں ہیں، تو انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اور بائیلیٹرل ریلیشنز پہ بھی ہمیں اپنا موقف بڑے واضح طور پہ آنا چاہیے اور ایک فرم ڈیسیژن کے ساتھ آنا چاہیے. کہیں بھی یہ تاثر نہ ہو کہ کہیں ویکنس ہے پاکستان. جھول نہیں ہو سکتا پالیسی میں، آپ کا نقطہ یہ. سو علی محمد خان صاحب، جو بنیادی بحث اس کی ہو رہی کہ اب وزیر اعظم نے جب یہ کہہ دیا ہمارے ٹویٹر کے ذریعے کہ ایک ادنا شخص بڑے عہدے پر فائز، بصیرت سے آری، سو اب اس کے بعد کیا مستقبل ہے، کیا راہ چھوڑی ہے ہماری حکومت نے کسی فردر انگیجمنٹ کی؟ آخر اس دفعہ بھی خواہش کا اظہار تو وزیر اعظم پاکستان نے کیا تھا، اور انہوں نے اپنی خواہش کے بعد خود ہی اتنا سخت رد عمل دے دیا، حالانکہ شاید یہ ہمارا فورن آفس کر سکتا تھا کام. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشا بھی. دیکھیں ہر آدمی کی اپنی ایک پرسونا، ایک سیاست ہوتی ہے. وہ ہمارے بچپن کی بات نہیں ہے، لیکن میرے دونوں انتہائی محترم اور ان سے ہمیشہ جب بھی نے گفتگو کی سیکھا، ان کی جوانی کی بات ہوگی جب ایک کچھ مخصوص الفاظ استعمال کیے تھے جو ہم نے پھر آڈیو ریکارڈنگز میں یوٹیوب وغیرہ پہ ضرور دیکھے، ٹی وی پہ، پی ٹی وی پہ پرانے وقتوں میں ضرور دیکھے، جب جنرل ایوب خان صاحب نے ایک جواب دیا تھا ان کو کہ ایک بزدل دشمن نے ایک غیرت مند قوم کو لگا، اس طرح کے کچھ الفاظ، اس سے قوم کھڑی ہو گئی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لیڈر کو آگے بڑھ کے ایک سٹیپ فارورڈ کر کے ایک دو باتیں ضرور کرنی ہوتی ہیں، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. قوم کو ایک میسج مل گیا ہے کہ آپ کا جو لیڈرشپ ہے وہ امن چاہتی ہے، لیکن اگر کوئی آنکھ دکھائے گا تو پھر ہم آنکھ پھوڑنا جانتے ہیں. نہیں سر، آپ کی بات کٹ رہی ہے. اور اس میں دو چیزیں ہیں. ہمارے اسی لیڈر، اسی وزیر اعظم نے ایک خط لکھا جس میں کہا جی میری خواہش ہے میں مودی صاحب کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے عوام کی بہتری کے لیے کام کروں. اور اس میں دو چیزیں ہیں، 24 سے 48 گھنٹے میں وہ کہہ رہے ہیں ادنا شخص. جواد صاحب اس میں دو چیزیں ہیں، تضاد میں دو چیزیں. دیکھیں ایک تو دو کام ہے. آپ دیکھا واٹ ول بی دا وے فارورڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو جو ان کا ایک جو بنیے کا ایک کردار ہے جو مودی صاحب کی حکومت کا ایک رہا ہے، وہ کھل کے دوبارہ سامنے آ گیا. یہ سوال میں آگے رکھ رہا ہوں بخاری صاحب کے کہ ہماری فوج کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کی آج بھی پیشکش ہے آئیں اور ٹیبل پر بیٹھیں، اور یہ انہوں نے جواب دیا ہے بھارتی آرمی چیف کے دھمکی آمیز لہجے اور گفتگو کے بعد.
सो पाकिस्तान स्टैंड्स बाय इट्स ऑफर सर कि हम अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बट खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जिस लहजे को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर वे फॉरवर्ड कैसे निकलेगा इसमें बुखारी साहब? नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, नहीं निकल। जी बुखारी साहब, जो रिस्पांस ISPR का आया, ऑब्वियसली एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया ISPR के मेजर जनरल साहब ने कि एज एन इंस्टीट्यूशन उन्होंने बात की, क्योंकि उनके आर्मी चीफ की बात आई, एक थ्रेट आया, तो उसके बावजूद एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अडॉप्ट किया गया कि जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशंस ही होते हैं। आज 21st सेंचुरी में इश्यूज़ जंगों के ज़रिए रिजॉल्व नहीं हुए, और हम समझते हैं कि कहते हैं ना सैनिटी प्रिवेल्स, तो ये बड़ी बेहतर बात थी कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हम भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा गया कि अगर हम पे कोई बात मुसल्लत की गई या जंग मुसल्लत की गई तो हम उसी तरह रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत भी रखते हैं और रिस्पॉन्ड भी करेंगे। बात यह है कि फर्दर मसलन वो इस पर मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्विटर है, लेकिन बात यह है कि नेगोशिएशंस के दरवाजे तो कभी भी बंद नहीं होते दुनिया में कहीं। आप देखें अभी रिसेंटली देखें कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। वो अभी रिसेंटली देखें साउथ कोरियन की लीडरशिप का विजिट प्योंगयांग का, और आप ये देख लें कि नॉर्थ कोरियंस के साथ ट्रंप की मुलाकात और एक गुफ्तगू शनीद, ये सारी बातें आप सामने रखें कि कितने वो डाई हार्ड उनकी एनिमिटी थी टूवर्ड्स ईच अदर, लेकिन थ्रू नेगोशिएशन ये रिजॉल्व हो रही है। हम भी समझते हैं कि इंडिया को कश्मीर में बर्बरियत एक तो बंद करनी चाहिए, इंसानियत का तकाजा ये है, उनके राइट्स हैं, वो राइट्स अपने डिमांड कर रहे हैं। वो जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा कि हम चाहते हैं कि उन पे अमल दरामद हो, प्लेबिसाइट का जो उनका राइट बनता है उनको मिले, लेकिन इंडिया का एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव रहा। अभी रिसेंट भी मैं समझता हूँ कि बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है। इसके लिए जो अली मोहम्मद साहब ने कहा कि जी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिल्कुल पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बिल्कुल सामने रखना चाहिए, लेकिन खुदा रहा ये भी तो सोच लो कि आप अदरक भी इंडिया से मंगा के खाते हो, टमाटर भी इंडिया से मंगा के खाते हो, हैं जी, वो आपके मुल्क में आके क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है। तो लेट्स रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। हमें ये सोचना पड़ेगा कि बायलैटरल रिलेशंस हम किस हद तक लेके जाएं इंडिया के साथ, कि उनका रिस्पांस पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं जी। और ये हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी पर सोच है उस पर बात हो रही है, सो हम पाक भारत ताल्लुकात से थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अली मोहम्मद खान साहब, आप चूंकि खुद भी हवाला दे रहे थे, अब सऊदी अरब के बारे में बताया गया हमें कि वो बाकायदा CPEC में पार्टनर होगा, तो ये पाक चीन शहद से मीठी दोस्ती में जो आपकी हुकूमत ने खजूरों की मिठास भी माशाल्लाह शामिल की है, तो इस पर सर कब पार्लियामान को और सब लोगों को एतमाद में लेंगे और कब सारी तफसीलात सामने रखेंगे? हमेशा बुजुर्गों से सुना कि जब खजूर खाएं तो साथ में जो है ना शहद मिला के खाएं। अच्छा, तो ये बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया। ये खजूर और शहद का मिलाप जो है ना, अब ये सही इसका संगम बनेगा तो कोई ताकतवर किस्म की इससे ग़ज़ा बनेगी। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और दूसरा मे बी नियर फ्यूचर हमारी ख्वाहिश होगी कि जो अफ़गानिस्तान है, हालांकि आजकल हालात उधर कुछ ज़्यादा मुनासिब तो खैर नहीं है, लेकिन हमारी और हम सब की ख्वाहिश ज़रूर होगी कि ईरान और अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी किसी ना किसी टाइम पे इस पे किसी ना किसी लेवल पे शरीक हों। लेकिन इस वक्त जो है सऊदी अरब का इसमें आना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सपोर्ट होगी इसके लिए। और ज़ाहिर है इस पर चाइना को एतमाद में लेने के बाद ये बात हुई है, बगैर चाइना के एतमाद में लेने की तो बात नहीं हो सकती। आई थिंक इट्स अ गुड वे फॉरवर्ड। इंशाल्लाह इससे ये और इसमें मजबूती आएगी, क्योंकि एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, एक मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा, चाहे जब मियाँ साहब ने 98 में धमाके किए थे, 65 में जंग हुई, 71 में मुल्क टूटा, हमेशा सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। ठीक हो गया। तो राना साहब, ये इस पर सवाल ये है कि फवाद चौधरी साहब ये बता रहे थे कि सऊदी अरब और UAE के साथ ताल्लुकात कुछ बैक बर्नर पर चले गए थे और अब मौजूदा हुकूमत ने उन्हें रिवाइव कर दिया है। तो सर ये क्यों चले गए थे ताल्लुकात बैक बर्नर पर? और ये काबिल सताइश नहीं है कि अब पार्टनर बन रहा है सऊदी अरब
امداد نہیں صرف دے رہا وہ سر، اب پارٹنر کے روپ میں ہوگا ہمارے ساتھ، وہ نیا رول ہوگا. دیکھیں یہ جو خبر آئی ہے یہ بڑی خوش آئند بات ہے. وہ سی پیک میں پارٹنر بنے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. نیر صاحب میں آپ کے سامنے اگر یہ سوال رکھ پاؤں، ظاہری بات ہے ماضی میں جب سعودی امداد آتی تھی تو ایک سوال اٹھتا تھا کہ کوئڈ پرو کو کیا ہوگا. نواز حکومت کو بھی $1 ارب ملے تھے، لیکن اب سعودی عرب پارٹنر کے طور پر آ رہا ہے ہمارے پاس. اب تو یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ کیا اس کے سوشو ریلیجس امپیکٹ ہو سکتے ہیں سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ پارٹنر بننے کے. دیکھیں بنیادی بات آپ دیکھ لیں ذرا، یہ آئی ڈونٹ نو یہ ٹرم جو پارٹنر والی یوز کر رہے ہیں، پارٹنر تو آلریڈی چائنا اینڈ پاکستان انویسٹمنٹ چائنیز کر رہے ہیں، اور چائنا صرف سی پیک تک محدود نہیں ہے، چائنا کے اور پروجیکٹس بھی ہیں، 1 بیلٹ 1 روڈ والا پروجیکٹ یا جو یوریشیا کی طرف بھی وہ لے کے جا رہے ہیں، ڈاؤن ٹو دی انڈونیشیا بھی وہ پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں. اب یہ بات میں پارٹنر والی، ہاں سعودی انویسٹمنٹ یا تو ہے کہ پارٹنر تب بنے کہ جو سی پیک کی انویسٹمنٹ چائنا کی جانب سے آ رہی ہے اس میں سعودی انویسٹ کر رہے ہوں، لیکن اپارٹ فرام دیٹ اگر سعودیز کوئی پروجیکٹ گوادر پہ لگانا چاہتے ہیں ایٹ دیئر اون، تو پارٹنر تو وہ پاکستان کے ساتھ ہوں گے، وہ چائنا کے ساتھ تو اپریل نظر نہیں آتے. تو علی محمد خان ٹورڈز دی ویری اینڈ یہ سارے سوالات ہیں آپ کو اور ابھی تو میرا خیال ہے موڈیلٹیز طے ہونی ہے سعودی عرب کے ساتھ فارملی. تو آپ لوگ ایران کے ساتھ بھی اب انگیج کریں گے کہ جناب ہم یہ ویژن ہے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، سو کسی تشویش کا باعث نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل کریں گے، اور وہ جو ایک گولڈن ایرا تھا پاکستان کا، جب ایک بھٹو صاحب نے جب ایک یہاں پہ اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر قوم انشاءاللہ اور کھڑی ہے اور کھڑی ہوگی، اپوزیشن نے سپورٹ کیا. دیکھیں اگر ہم ایک چیز اپوزیشن کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد خان صاحب باہر جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن بھی پیچھے کھڑی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کیری کیچرز پہ عمران خان صاحب نے بڑا مضبوط سٹینڈ لیا اور فوری طور پہ وہ جو ہے اس میں پاکستان کا بڑا رول آیا، اور اس میں انہوں نے انٹرنیشنل سطح پہ جو OIC کو دوبارہ مضبوط کرنے کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خان صاحب سے کام لیا، قوم اور اپوزیشن پیچھے کھڑی ہوئی اور OIC کے مردہ گھوڑے میں دوبارہ جان پڑ گئی. دیکھیں کبھی نہ کبھی تو ان اسلامک کنٹریز کو کھڑا ہونا ہوگا، اور سب سے ہماری پیچھے جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہماری ایکسپورٹس نہیں ہیں، ہم ٹیکنالوجی ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، اور پاکستان اس میں ان مسلم کنٹریز کے ساتھ بہت کچھ ہم دے سکتے ہیں. ہمارے ٹیکنالوجیکل جو ایکسپرٹس ہیں ملٹری میں اور ایجوکیشن سائٹ پہ، سائنس میں، ٹیکنالوجیز میں، ہم ان کو بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. اور تنویر صاحب بیٹھے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کے منسٹر رہے ہیں، اس پہ مجھے سپورٹ کریں گے کہ اگر ہم ان کو انڈیور کر دیکھیں، UAE، سعودی عربیہ، ایران، ان کو اگر ہم ٹیکنالوجی میں سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آ کے ہمیں، اور کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایران ہمارا برادر ملک ہے، لیکن اس کو تھوڑا آپ کو احتیاط سے ڈیل کرنا ہوگا، کیونکہ سعودی عربیہ اور ایران کے جو تعلقات رہے ہیں we have to deal it ذرا طریقے سے اس کو کرنا ہوگا، تاکہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ سی پیک میں تھوڑا، تو we have to take them along. تنویر صاحب آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے، لیکن اس پروگرام میں سپورٹ کرنے کا وقت ان کے پاس اب نہیں رہا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں رانا تنویر صاحب آپ کا بھی، نیر بخاری صاحب آپ کا بھی، اور علی محمد خان صاحب آپ کا بھی. ناظرین پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ مسلم ممالک جن کے درمیان تضادات ہیں ان کے درمیان پل کا کردار ادا کیا جائے، ہمسایوں سے تعلقات بہتر بنائے جائیں، لیکن دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں ہمسایوں کی جو اس وقت ہاسٹیلٹی ہے، اس صورتحال میں مزید کیا امکانات دریافت کر پاتا ہے. آج کے پروگرام